So my first speaker is Talat Gil. Okay. Yeah, Talat is activist. It's a good friend, well-known writer. She writes poetry, she writes short stories, she's a columnist, she writes in a daily newspaper, and she has written very beautiful column or article about International Women's Day. Mostly that her article is in Urdu, but I think I read that article is so lovely. She has also described the history of International Women's Day. So please welcome Talat Gil. Good evening, everybody. Today I'd like to talk about my article which shows how women treated in Pakistan. Like other countries, Pakistani women are treated very worstly, and they live in very bad ways. So this article is in Urdu. I think there is a lot of Urdu Pakistani people actually, so they know what I am saying. Okay. हमने जब से होश संभाला तो देखा जिस तरह हर साल कौमी दिन और मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह सरसरी अंदाज में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। गो के इस दिन के पीछे एक तारीख और हवाला है, मगर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर दूसरे सियासी और मजहबी मामलात की तरह इस दिन को भी निहायत मुतनाज़ा बना दिया गया है, और ख़वातीन के हकूक़ और मसावी इख्तियारात को दबाने का एक बहुत बेहुदा जवाज़ भी पैदा कर लिया गया है। हालांकि ये दिन ख़वातीन के समाजी और सियासी काम, उनकी सलाहियतों और इक़्तिसादी जद्दोजहद को ख़राज तहसीन पेश करता है, यानी ख़वातीन की माशरे में अहमियत को उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तारीख़ी तौर पर अगर आप इस दिन की अहमियत को जानना चाहते हैं तो आपको माजी में झांकना पड़ेगा, जब सन 1908 में न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में मुसलसल 10 घंटे काम और कम तनख्वाहों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के नतीजे में उन ख़वातीन को घोड़ों से बांधकर घसीटा गया और उन पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया, मगर जबरी मशक्क़त के ख़िलाफ़ उनका जो तहरीक थी, उनका ये जो एहतजाज था, ये जारी रहा, जो बाद में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लिया। और फिर 1910 में कोपेनहेगन में ख़वातीन पर होने वाले इस्तेहसाल और जुल्म के ख़िलाफ़ उनका आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया गया। कोपेनहेगन में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 1700 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की थी। ये दिन पहले फरवरी के आखिरी इतवार और फिर मार्च की 8 तारीख को मनाया जाने लगा। मगर क्या इस दिन को मनाने से ख़वातीन के साथ इस्तेहसाल, सिनफी इम्तियाज, अदम मुसावात और गैर इंसानी बर्ताव ख़त्म हो गया? हरगिज़ नहीं। मग़रिब में तो बहरहाल ख़वातीन को बहुत से बुनियादी हुकूक जायज़ तरीके से मैसर हैं, मगर अगर हम एशियाई और अफ्रीकी ममालिक की बात करें, ख़ासकर जनूबी एशिया के ममालिक की बात करें, तो हम क्या तस्वीर देखते हैं? घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासगी, अदम मसावात, सिनफी इम्तियाज और जिनसी ज़्यादतियाँ। कौन सा ऐसा मुजरिमाना फेल है जो उनके साथ रवा नहीं रखा जाता? एक मुनक़सिम माशरे और एक मुनक़सिम कौम की तरह हमारे मुल्क के
90% سے زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ خواتین کا دن منانا وقت کا ضیاع اور یہ مغرب کی بے حیائی وغیرہ ہے، جس سے معاشرے میں سے بے حیائی پھیلے گی۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں ہونے والے عورت مارچ اور اس کے حوالے سے پھیلنے والے نعروں کو لے کر خواتین کی جس قدر تذلیل کی جا سکتی تھی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ٹی وی ریڈیو پہ مذاکرے اور مباحثے کر کے ہم اس دن کو اہمیت دے تو رہے ہیں، ان کا یہ جواب ہوتا ہے اور کیا کرنا ضروری ہے، مگر یہاں جو چیز اثر انداز ہو رہی ہے، جو چیز نظر انداز ہو رہی ہے، وہ ہے خواتین کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی، اس کے وجود کی اہمیت اور اس کی زندگی۔ دنیا بھر میں خواتین کے حوالے سے عالمی سطح پر دن منانے کا مقصد ان کی دنیا میں خدمات اور ان کے وجود کی کسی دوسرے ذی روح جتنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، مگر ہم اپنی گندگیوں کو چھپانے کے عادی ہیں، اسی لیے یہ دن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم خود کو یہ دھوکہ دے کر تسلی کر لیتے ہیں یہ دن تو خواتین کو بے حیا بنانے کے لیے منایا جاتا ہے، ورنہ ہمارے مذہب نے تو عورتوں کو بڑی آزادی دی ہے، وہ تو بڑی مثالی آزادی ہے، حالانکہ صورتحال قطعاً مختلف ہے۔ پردہ، غیرت، مذہب اور روایات کے نام پر معاشرہ جگہ جگہ اور جس طرح اس کے احساسات اور خیالات کو کچلتا ہے، وہ ہم کاروکاری، زبردستی کی شادی، کم عمری میں شادی، جنسی زیادتیوں، جنسی ہراسگیوں اور گھریلو تشدد کی شکل میں روز دیکھتے ہیں۔ ایک اور جو مجرمانہ عمل ہے جو خواتین کے ساتھ اب شروع ہوا ہے، وہ ہے آن لائن ہراسگی، جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کسی رشتے سے انکار پر تیزاب پھینک کر خواتین کو زندہ لاش بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ-19 نے خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ اور خوشحالی کو ایک اور غیر متوقع مسئلے سے دوچار کیا ہے۔ گھر پر رہنے کے نتیجے میں گھریلو بدسلوکی پہلے سے زیادہ بڑی ہے، معاشیات اور روزگار میں وہ پہلے سے زیادہ غیر متناسب طور پر متاثر ہوئی ہے، اور ان رویوں نے اس مردانہ معاشرے کی شکل مزید مکروہ کر دی ہے۔ مغرب میں آج اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ دنیا کی آبادی 50% مرد، 50% خواتین کے حساب سے تقسیم ہوگی، اور اس بنیاد پر دونوں کو برابری کی بنیاد پر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ وسائل اور تخلیقات دونوں میں برابری ہوگی، مگر ہمارے ملک میں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ خواتین کو کیسے گھر میں باندھی بنا کے رکھا جائے، کیسے پردہ کرایا جائے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کس طرح کے کپڑے پہن کر آیا جائے، ڈراموں میں خواتین کو کس زاویے سے دکھایا جائے اور کس سے نہیں، کس طرح مرد کی حاکمیت کے فرسودہ خیالات اور تصورات کو زندہ رکھا جائے۔ خواتین کے عالمی دن پر لان تان کرنے والے یہ نام نہاد مجاہد، خود ساختہ دانشور، مذہبی اور سیاسی تاجر جو مذہب کا سہارا لے کر خواتین کو کمزور اور کم عقل ثابت کرنے کے لیے ہر وقت فتوے جاری کرتے رہتے ہیں، مرد کو جنت سے نکلوانے کے الزام سے لے کر ٹیڑھی پسلی تک سارے خواتین کو جو نام دیے جاتے ہیں اس کی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ انہوں نے خواتین کو صرف نسل بڑھانے کی مشین سمجھا۔ بقول ایک مشہور ادیبہ کے، ہمارے مردوں نے عورتوں کے ساتھ صرف سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں۔ غیرت کے نام پر بہن قتل، ولی کے نام پر بہن بیٹی کی قربانی، قرآن سے شادی، پیر کی جوتی وہ بھی ایک خاتون، یہ ہے وہ معیار جو ہم نے اپنے معاشروں میں وضع کیے ہیں، بلکہ مردانہ معاشروں میں وضع کیے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا ذکر پاکستان میں 2018 سے شروع ہونے والے عورت مارچ کا ضرور ذکر کروں گی۔
پاکستان میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ایک انتہائی کٹھن کام ہے. یہ ایک ترقی پسند سوچ کی ابتدا تھی جو کہ عورت مارچ وہاں پر شروع کیا گیا اور پاکستان کے معاشرے کی اور اسیر خواتین اپنے حق کے لیے گھروں سے باہر نکلی اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی. مگر گزشتہ سال ایک نعرے کو لے کر اس مارچ کو تنازع بنا دیا گیا اور ایسا جانتے بوجھتے کیا گیا. میرا جسم میری مرضی. اس نعرے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی خاتون یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ریپ کیا جائے, اس کی مرضی کے بغیر اس کو کوئی چھوئے, اس کی زبردستی شادی نہ کرائی جائے, اس کا شوہر اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہ لگائے, نہ اسے زبردستی حاملہ کرے, اس کو جبر اسمگل کر کے جسم فروشی نہ کروائی جائے. سب سے بڑھ کر اس کی زبردستی ختنہ, جینیٹل میوٹیلیشن, جو کہ ایک انتہائی غیر انسانی اور انسانی حقوق کے انتہائی منافی فعل ہے, نہ کی جائے. مگر مخصوص طبقوں نے اس کو متنازع بنا دیا کہ خواتین اپنے کپڑے اتارنا چاہتی ہیں. مذہبی جماعتوں کی نظر میں پورا مذہب خواتین کے جسم پر کھڑا ہے. جہاں وہ اپنے حق کی بات کریں یا مزاحمت کریں وہاں دین کی بے حرمتی ہو جاتی ہے اور وہاں مرد کی اجارہ داری چیلنج ہو جاتی ہے. اور دراصل یہ ہے ہمارے مردانہ اجارہ دار معاشرے کا اصل اور محروم چہرہ. بہت شکریہ.